बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि सियासी धमाके हो रहे हैं। और एक ख़बर आती है, उसके बाद उससे बड़ी ख़बर आती है, उसके बाद उससे बड़ी ख़बर नहीं आती है। समझ नहीं आ रही किस ख़बर पे बात करें। पहले आपको पता है कि एक मिनी बजट आया, उसके नतीजे में कल रात को पेट्रोल महंगा हो गया। इतना महंगा हो गया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये गुर्बत ख़त्म करने की कोशिश नहीं हो रही, ये गरीबों को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब को ख़त लिख दिया कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड करते थे। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब जो हैं, उनकी और परवेज़ लाई साहब की जो गुफ्तगू है वो सामने आ गई। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान से भी कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान की सियासत जो है ये जा किधर रही है, और क्या अब जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला है वो पीछे रह गया और अब लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगियां बचाएंगे या अपनी इज़्ज़त बचाएंगे? हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि सियासी धमाके हो रहे हैं, तो पहले ज़रा जो असल मसला है वो ये है अवाम का। वो ऑडियो लीक्स का मामला जो है वो जो बड़े लोग हैं ना, सियासी लोग, ये उनका मामला है। लेकिन अवाम का मसला है कि उनके लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया है। तो रोटी जो है और बाकी जो आम इस्तेमाल की अशिया हैं, क्या हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं इनको इनकी कीमतों का पता है? तो कल इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने टेलीविज़न पर ख़िताब किया तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में जो घी है ये कितना महंगा हो गया। सुने वो क्या कह रहे थे। हमारे दौर में जो घी है वो 380 अरब था, आज 600 अरब केजी पहुंच गया। 600 अरब केजी घी। जनाब इमरान खान साहब, सिर्फ इन तक मामला नहीं है महदूद, आगे चले रोटी की कीमत भी किसी को नहीं पता कि पाकिस्तान में आज रोटी कितने की है। मरियम नवाज साहबा के बारे में सुने। आज 15 रुपए की रोटी है, किसकी वजह से? 25 रुपए की रोटी। हमारे लोगों को यही नहीं पता कि हमारे जो सियासतदान है कि रोटी 15 रुपए की है या 25 रुपए की है। तो एक तो ये मामला है कि देखें महंगाई कितनी हो गई है, और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये नहीं पता कि आम आदमी जो है उसके लिए रोटी खाना कितना मुश्किल है, रोटी की कीमत क्या है। और अब जो खवास का मसला है वो भी ज़रा बयान कर देते हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने एक मुतालबा किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शाम को, वो सुने क्या कह रहे हैं। परवेज लाई साहब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा उसको मैनेज कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करनी चाहूंगा कि वो इस मामले का नोटिस लें। मैंने FIA को टास्क सौंपा है कि वो वजारत कानून से जो है वो इसके ऊपर राय लें। चौधरी परवेज लाई के खिलाफ बादियों नजर में मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार करके इंक्वायर किया जाए। और परवेज़ लाई साहब की और एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें परवेज़ लाई साहब जज साहब को यार यार कह रहे हैं। सुने क्या कहते हैं। वालेकुम जज साहब जी अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? ठीक हो जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे ही। पहुंच गए नहीं पहुंच गए। जी नहीं मैं आप भी आ रहा उत्थे। जज साहब कोई गल नहीं, कोई कोई करना कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने नहीं होल नहीं ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं मैं एक सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा। नहीं मैं आ गया गल तो सुनो। मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की कर रहे पिया मैं खाली सलाम। क्या कह रहे हैं चौई साहब? यार की करना पे है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज को कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह सकता, ये चौधरी परवेज़ लाई साहब ही कह सकते हैं। और इसमें जिस मोहम्मद खान का जिक्र हो रहा है ना, ये मोहम्मद खान भट्टी हैं जो कि जज साहब के पास बैठे हुए थे, और इन्हीं मोहम्मद खान भट्टी साहब का केस अब परवेज़ लाई साहब इन्हीं जज साहब की अदालत में लगवाना चाहते हैं। ये गुफ्तगू भी सुन लें। साहब जी जी वो मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जे मोहम्मद खान का केस है। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਰਾਓ ਨਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी
बस ठीक है जी, बड़ा दबंग है। हाँ नहीं है जानना। बड़ा दबंग जी, बहुत दबंग है। एहसन इकबाल साहब, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि ऑडियो लीक्स कौन कर रहा है, क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब की लीक हुई थी तो आपने कहा था मुझे नहीं पता, जब इमरान खान साहब की लीक हुई तो वो भी किसी को नहीं पता। तो ये मुझे नहीं पता, आप कहेंगे कि क्या कहते हैं। लेकिन ये बताएं कि ये जब जजेस जो हैं उनकी ऑडियो लीक्स हों तो इससे आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाया गया? मैंने तो आज आपसे पूछना था कि ये आपने इतनी महंगाई कर दिया है, आवाम को तबाह बर्बाद कर दिया है, आपने ऑडियो लीक्स का स्कैंडल छोड़ दिया है, तो मैं अब फंस गया हूँ बीच में, किधर जाऊँ मैं? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले हम बात महंगाई से करें, क्योंकि ये एक आम आदमी का मसला है। बहुत शुक्रिया आपका। और इसमें जितना आप गमो गुस्से के इमेजेस दिखा रहे हैं, हम सब भी उसी तरह गमो गुस्से का शिकार है। देखिए, हम भी इसी मुल्क के अंदर रहते हैं और मेरे पास आपके बारे में भी एक खबर है जी। आपका जो बिजली का बिल है और जो गैस का बिल है उस पर आप बड़े परेशान हैं। जी बिल्कुल, आपने मुझे नहीं बताया। हाँ, आपने अपने एक साथी मिनिस्टर को दिखाया, उसने आपकी गुफ्तगू सुन के अपनी अहलिया मोहतरमा से पूछा कि साडा बिल कितना आया है। उनका बिल आपसे भी ज़्यादा है। सो मेरा मकसद है कि देखिए, इस वक्त पूरा मुल्क एक गर्दाब में फंसा हुआ है। मैं आपको ये हामिद मीर साहब कहना चाहता हूँ कि 2017-18 में हमने मुल्क को तकरीबन टर्न अराउंड कर लिया था। महंगाई सिंगल डिजिट में थी, 4.5% के ऊपर। इसी इस्लामाबाद में अमेरिका, बरतानिया, जापान के सफ़ीर मुझसे आगे कहते थे कि हमें बताएं कि सी पैक में हम कैसे हिस्सेदार बन सकते हैं। पाकिस्तान का एक सेंटिमेंट हो गया था। आज जिस मसले को आपने अभी टेप के सूरत में बनाया है, पाकिस्तान को तबाह करने की एक शाख जो है उसी इदारे में जाती है जो साकिब निसार साहब के दौर में नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक जुडिशल कू, जिसकी हमें जब जावेद हाशमी साहब ने ख़बर दी तो हमने उसको यकीन नहीं किया कि शायद पता नहीं ये बहुत दूर की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारी आंखों ने देखा और हमारे सामने ही एक अदालती फ़ैसला जो कि इंतहाई मज़ाक़ा ख़ेज़ था कि केस चल रहा है पनामा का। पनामा में कुछ नहीं निकला, लेकिन एक अकामा का बहाना बनाकर नवाज़ शरीफ साहब को डिसमिस करके एक मुल्क के अंदर सियासी बहरान की बुनियाद रखी गई, मुल्क में सियासी बेयकीनी की बहरान रखी गई। और इसके बाद न सिर्फ बात यहाँ नहीं रुकी, बल्कि फिर उसी चीज़ के तसलसल में 2018 के इलेक्शन में एक हुकूमत जो कि इंतखाबात वैसे नहीं जीत रही थी, लेकिन RTS सिस्टम के ज़रिए उसे जिता के लाया गया। एक नातजुर्बेकार शख्स को इस मुल्क की ज़माम कार दी गई और 4 सालों में जो उसने इस मुल्क का अशर करके गया, आज वो हमारे सामने है। देखिए, जब आप किसी को, मैं आपको अर्ज़ करूं कि आप देखें कि कोई एक्सीडेंट में बुरी तरह मजरूब हो जाए, उसे जब आप उठा के डॉक्टर के पास या अस्पताल में लाते हैं तो डॉक्टर के पास उसे देने के लिए ना चॉकलेट होती है, ना उसके पास कोई टॉफ़ी है, ना उसे वो बर्फ़ी दे सकता है। अब अगर आपने उस मजरूब को ठीक करना है तो उसको कड़वी दवाई भी देनी पड़ेगी, हो सकता है उसका ऑपरेशन भी करना पड़े। लेकिन ये आप जिस तरीके से आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं तो ये दवाई तो नहीं लगती है, तो जहर लगता है। ये जहर है ना। आप देखें ना, ये जब शहबाज, आप देखें ना, मेरी बात सुने, जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन में थे जनवरी 2022, तो 3 रुपए पेट्रोल महंगा किया इमरान खान ने। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत में 3 रुपए फी लीटर मजीद इजाफा, सरासर जुल्म, गरीब अवाम का मुआशी कत्ल, आलमी मंडी में कीमतें कम होने पे अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। और आगे कहा कि नाअहली, नलायकी और करप्शन में डूबी हुकूमत अवाम को महंगाई की दलदल में डबो चुकी है। उससे पहले जब थोड़ा सा इजाफा हुआ तो कहा गया जी ये हुकूमत जो है ये बिल्कुल अंधी और बहरी हो चुकी है। तो मुझे ये बताएं ना कि 3 रुपए इमरान खान महंगा करे तो वो जो है वो नाअहल है, वो करप्ट है। आप 30 रुपए इजाफा कर रहे हैं। आपका जायज़ सवाल है बिल्कुल, लेकिन सवाल जिसके ऊपर ये पैदा होता है कि क्या हम ये अपनी चॉइस से कर रहे हैं। आपके सामने है कि एक IMF का मुआहदा है कि जो हमसे पहले पिछली हुकूमत ने किया, उसके ऊपर हमारी तकरीरें भी आप कौमी असम्बली से निकाल लें और सेनेटर साहब ने भी जो उस वक्त तकारीर की वो निकाल लें। उस वक्त हम चीख चीख कर कह रहे थे कि ये जो मुआहदा है इसके अंदर जो शराइत तय की गई हैं ये पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान के गरीबों पर और मुल्क के मुस्तकबिल पे असरअंदाज होंगी। आज हम जहाँ खड़े थे, जहाँ हमें ये हुकूमत मिली है, हमारे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि हम इस IMF के मुआहदे को रीओपन कर सकते हैं। हम उस पर, उन्होंने उसका फायदा उठाया। अब लेकिन अब अगर आप IMF के साथ मुआहदे पे अमल नहीं करते पहले तो आप उसके बाद एक बड़ी खाई में गिरते हैं। 4-5 महीने आपने मिफ्ता इस्माइल को लगाया, जब वो IMF के साथ मामला तय करने में कामयाब हो गया आपने हटाया उसको, डार साहब को ले आए। डार साहब ने कहा IMF आई डोंट केयर,
اب دیکھ لیں نتیجہ ہمارے سامنے. اچھا مشتاق احمد خان صاحب, جب یہ کل بجٹ منی بجٹ پیش ہوا تو اس پر آپ تقریر کرنا چاہتے تھے سینٹ میں, جی آپ کو تقریر نہیں کرنے دی گئی. جی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان میں وہی ہو رہا ہے جو آپ نے ابھی ہمیں سنایا کہ عدالتیں یہ کام کر رہی ہے انصاف دینے کے بجائے, اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو تحفظ دینے کے بجائے وہ کام کر رہی ہے جو ابھی کچھ دن پہلے مولانا غفور حیدری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اور اکرم خان درانی صاحب کے ساتھ اور میں جنرل باجوہ کی دعوت پہ ان کے گھر پہ گئے, اور جیسے ہی وہ آئے گئے تو ہم نے گالیاں ہمیں دینی شروع کر دی. تو وہ کام کر رہے ہیں, اور پارلیمنٹ جو ہیں وہ IMF کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ 3 ہفتوں میں 57 روپے فی لیٹر کا اضافہ پیٹرول کا, 40 روپے فی لیٹر کا اضافہ ڈیزل کا, 124% گیس کا اضافہ, 8 روپے یونٹ بجلی کا اضافہ, اور جو آٹا, چاول, چینی, گھی, یہاں تک کہ بچوں کے بسکٹ, ٹافیاں, اس کے اوپر بھی صابن اور شیمپو کے اوپر بھی آپ نے اس کی قیمتیں بڑھا دی ہیں. تو یہ تو تباہ کن ہے. اس وقت تو 9 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ایسر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہیں اور کوئی اور آپشن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, اور آپشن ہے, لیکن چونکہ آسان آپشن یہ ہے کہ آپ قیمتیں بڑھا دیں, یعنی ہر ڈبہ بند چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے, اور غریب عوام کے اوپر آپ ان کی سبسڈی ختم کریں, آپ ان کے ٹیکس بڑھا دیں, آپ ان کی ضروریات کی زندگی کی چیزیں ان کی قیمت بڑھا دیں. تو یہ آسان طریقہ ہے. آپ کو پتہ ہے گزشتہ جولائی سے دسمبر تک ریمیٹنسز گزشتہ سال کی نسبت کتنے کم ہوئی ہیں؟ تقریباً $2 ارب. IMF کا جو اس وقت آپ کو پیکیج مل رہا ہے جس کے لیے آپ چھوک میں عوام کو پانسی دے رہے ہیں, یہ کتنے کا ہے؟ مجھے کریکٹ کر لیں اگر میں غلط ہوں, $1.2 بلین کا. تو آپ نے $2 ارب ریمیٹنسز ضائع کر لیے. کتنی بڑی چیز ہے. تو الٹرنیٹ ہیں, آپشنز ہیں, لیکن اس کے لیے تو کمٹمنٹ چاہیے, عزم چاہیے, اور وہ قیادت جس کو روٹی کی قیمت کا پتہ نہ ہو, اور وہ قیادت جس کو ضروریاتی زندگی کے اشیاء کا قیمت کا علم نہ ہو, عوام کے درد کو کیسے محسوس صاحب کریں؟ برا نہ بنائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہی باتیں سینٹ میں کرنا چاہتے تھے, آپ کی آواز کس نے دبائی؟ میری آواز چیئرمین سینٹ نے دبائی. کیوں دبائی انہوں نے؟ یہی تو ایشو ہے. یہی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم اور کچھ نہیں کر سکتے, عوام کا درد بیان کر سکتے ہیں, عوام کے تکلیفوں کا نوحہ کہہ سکتے ہیں, تو اس کی اجازت تو دو. تو PTI حکومت میں بھی یہی ہوتا تھا, اب اس حکومت میں بھی یہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لینا, آپ نے سینٹ کا اجلاس پرووک کر لیا اس لیے کہ آپ آرڈیننس جاری کرنا چاہتے ہیں. یہ وہی چیئرمین سینیٹر نا جن کو PTI کی حکومت نے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے مستحسن طریقے سے ان کو الیکٹ کروا کے پوری قوم کو فیضیاب کیا تھا. ہاں, اور پھر انہوں نے بھی الیکٹ کروایا تھا, اور انہوں نے بھی الیکٹ کروایا تھا. ویسے وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں, لیکن اب کیونکہ حالات ایسے ہیں پاکستان میں کہ ہمیں بات تو کرنی پڑے گی. کل اسحاق ڈار صاحب نے جس تقریر میں یہ عوام پر مہنگائی کا بم گرایا, تو اس میں انہوں نے ایک بہت ہی قابل غور بات کی. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. کابینہ نے اس فائنانس بل کے ذریعے 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے. ہماری حد الوسع کوشش یہ ہے کہ صرف ایسے ٹیکس لگائے جائیں جن کا براہ راست غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم بوجھ آئے. اس لیے روزمرہ کی اشیاء پر اضافی ٹیکس عائد نہیں کیا گیا. میں کیا کروں, میں ہنسوں, میں روؤں, میں کیا کروں. تو کہا کہ غریبوں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے, روزمرہ کی اشیاء پہ ٹیکس نہیں لگا رہے. مشتاق صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ نے ٹافیوں پہ بھی اور دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا. تو اب میں احسن صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ عام لوگ جو ہیں, عوام, وہ کیا کہہ رہے ہیں. سنیں ذرا. یہ غریب کو ختم کر دے آئے ہیں. تو میں بھی نون لیگ کا ہوں, PTI سے لڑائیاں بھی لڑی, مگر اب نفرت ہو گیا ان سے. یہ کل لیکچر کرائے نا تو اب کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. یہ جتنے حکمران ہیں انہوں نے قرضہ لے کے ہمارے ملک کو بیچ کے کھا چکے ہیں. ہمارا ملک ختم ہو گیا ہے. ان حکمرانوں نے, کوئی پارٹی نہیں رہی, سب پارٹیوں نے مل کے کھایا. یہ اب PDM میں جتنے بھی بزنس ٹائکون بھی بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف ہے, زرداری ہے, ان سب کے پاس اتنا پیسہ ہے. ابھی جنہوں نے قسط لی ہے اس سے ڈبل تو یہ خود ان کے پاس ہے. یہ دے کے وہ ختم کر سکتے ہیں, ملک میں خوشحالی بھی لا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. 275 روپے کا پٹرول ہو گیا,
اب انڈیا ہمارے ساتھ گئی ہے، وہ دیکھیں ان کا کتنا لیٹ سستا پیٹرول، افغانستان کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، اب وہ کدھر سے کدھر ہے تو ہمارا حال دیکھیں کیا ہے۔ غریب مکاؤ مہم شروع ہو گئی ہے، پہلے یہ لوگ غربت مکاؤ مہم کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اب غریبوں کو مکانے کا جو ہے نا وہ دعویٰ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ احسن اقبال صاحب، آپ اور عمران خان آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ آپ دونوں کے خلاف ہو گئے۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت واقعی آپس کی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، ملک ایک سنگین اقتصادی بحران میں ہے، اور میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ جب ملک کے اندر یا گھر میں آپ کے آگ لگی ہو تو وہ وقت یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بحث کریں یا لڑائی کریں کہ یہ آگ کس نے لگائی ہے، وہ وقت ہے کہ اس آگ کو بجھائیں۔ اس وقت ہمیں 2-3 بحرانوں کا اکٹھا سامنا ہے۔ پہلا بحران تو پینڈیمک کے بعد جب یوکرین کی وار آئی تو اس کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پہ تیل اور تمام اجناس کی قیمتیں آسمان کو چلی گئیں، اس سے ہمارا جو درآمد کرنے والا بل ہے وہ بے قابو ہو گیا۔ دوسرا 2021-22 میں عمران خان صاحب نے آخری سال میں جب شوکت ترین صاحب آئے تو ایک بہت لبرل امپورٹ پالیسی بنائی جس سے ہماری امپورٹس کا حجم $80 ارب تک چلا گیا، اور اس نے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کھا کے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا۔ تیسرا پھر جو بحران اب اس وقت پوری دنیا میں گلوبل انفلیشن کا ہے، دیکھیے امریکہ میں ہائیسٹ انفلیشن، یو کے از ان کمپلیٹ میس، فرانس، یورپ، ہر دنیا کے ملک میں آپ جائیں وہ کہیں گے 30-40 سال سے زیادہ مہنگائی ہمیں آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پینڈیمک کے دوران بھی انہوں نے اربوں ڈالر کے نوٹ چھاپ کے لوگوں کو پیسے دیے، اس سے انفلیشن آئی، پھر یوکرین کا وار کا نتیجہ۔ آج بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی IMF کے پاس جانے پہ مجبور ہو گیا ہے، اور یہی جو باتیں آج لوگ ہمارے کر رہے ہیں، بنگلہ دیش کے عوام بھی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، چونکہ IMF کے پروگرام کے تحت وہ بھی ایک ایڈجسٹمنٹ کے اور ٹیکسوں کے اور نرخوں کے اضافے سے گزر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہم یہاں پر کیوں پہنچے ہیں۔ 2017-18 میں ہمیں ایک راستہ مل گیا تھا اور ہمیں اس راستے سے ہٹایا گیا۔ اگر ہم اس راستے پہ چلتے رہتے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سی پیک کو میں دیکھ رہا تھا 2017-18 میں، مجھے یہ اندازہ تھا کہ اگلے 5 سے 7 سالوں میں $30-40 بلین پرائیویٹ انویسٹمنٹ چائنا کی پاکستان میں آئے گی۔ آپ کو میر صاحب یاد ہوگا 2017-18 میں اسلام آباد کے ہر شاپنگ ایریا میں، ہر سیکٹر کے اندر چینی اس طرح آ گئے تھے کہ لوگ یہ کہتے تھے چائنا نے ٹیک اوور کر لیے شاید۔ وہ کیوں تھا؟ لیکن پھر آپ نے جنرل باجوہ کو بنا دیا آرمی چیف۔ نہیں، پریزیڈنٹ شی جو ہیں انہوں نے ہر چائنا کی ٹاپ 100 کمپنی کو کہا کہ پاکستان میں جا کے دروازہ کھولو۔ پھر آپ نے جنرل باجوہ کو بنا دیا آرمی چیف۔ نہیں، میں نے تو نہیں بنایا، اور پھر اس کو ایکسٹینشن بھی دی، اور پھر اس کو آپ نے مل کے وہ تو عمران خان صاحب نے بنایا نا، عمران خان صاحب نے بنایا، عمران خان نے بنایا، انہوں نے ایکسٹینشن دی۔ ایکسٹینشن تو نواز شریف صاحب نے بنایا تھا۔ نہیں، جنرل باجوہ تو اس وقت بن چکے تھے نا، جب یہ میں باتیں کر رہا ہوں اس وقت جنرل باجوہ تو آرمی چیف بن چکے تھے 2000 غالباً۔ جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا وہ سی پیک کے بارے میں، سی پیک کے بارے میں صحافیوں کو بلا کے جو کہتے تھے اور چائنیز کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں سی پیک چلے ہی نہ پاکستان میں۔ بس یہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ خط لکھ دیتے ہیں صدر عارف علوی کو، اصل بات بتائیں نا پاکستانی قوم کو۔ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جس نے بھی 2017-18 میں یہ کھیل کھیلا اس نے پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھیل کھیلا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں، اگر آپ اب یہ سینیٹر مشتاق صاحب میں بڑا احترام ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ آج ان کو آپ وزیر خزانہ بنا دیں۔ ہی ہیز نو آپشن۔ جس بند گلی کے اندر ہم کھڑے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے جانا، یہ سوال صرف $1.5 ارب IMF کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ $12-14 ارب جڑے ہوئے ہیں جو سارے مارکیٹ کے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور پاکستان کے دوست ممالک کہہ رہے ہیں ہم تب دیں گے کہ جب آپ IMF کے ساتھ معاہدہ بحال کریں گے۔ اچھا مشتاق صاحب، اب ہماری تو امید ابھی بھی یہی ہے کہ اگر اس ملک میں رول آف لا ہو تو ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ رول آف لا قائم کرنا ہے عدالتوں نے، عدالتوں کے ججوں کے بارے میں آڈیو لیکس ہو رہی ہیں۔ میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے بڑا سمپل سا کہ یہ جن جج صاحب کی اور پرویز لائی کی گفتگو لیک ہوئی ہے، کیا ان کو نہیں چاہیے کہ اب یہ سیاسی مقدمات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں؟ دیکھیں، جوڈیشری کی حالت تو ہم بہت احتیاط سے بات کرتے ہیں لیکن بڑی ناگفتگ بھی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں غزشتہ دنوں PSL کے میچوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا، وہ قوم جس کو روٹی نہیں مل رہی، بجلی اور گیس نہیں ہے، غربت کے دلدل میں ہیں، ان کے ججوں کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 35 جو ہیں اور ہماری فیملی کے لیے PSL کے مفت ٹکٹ اور پھر ہر میچ کے لیے 25-30 ٹکٹ۔ آپ کو ساری بات کا نہیں پتا، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پھر ان کے لیے وہ پاس کیسے ارینج کیے گئے ہیں اور جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگ ہیں ان کو کیا کیا کہا گیا ہے۔ اور پھر اس دن آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے
کہ پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ متنازع ہے. یعنی خود یہ صورتحال ہے جو آپ بتا رہے ہیں آڈیو لیکس کا, اور پارلیمنٹ کے اوپر جو کہ ایک ادارہ ہے, سپریم ہے, کہ پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ متنازع ہے, اور پارلیمنٹ کو جان بوجھ کر لیکن ہم سب ججز جو ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں کر سکتے. صرف یہ جج صاحب جن کی آڈیو لیک ہوئی ہے, جن کو پرویز الہی صاحب یار یار کہہ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ سیاسی مقدمات سے علیحدہ ہو جائیں. نہ صرف سیاسی مقدمات سے علیحدہ ہو جائیں بلکہ اس آڈیو لیکس کی عدالت خود تحقیقات کرے, اور اگر یہ درست ہے تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. کیونکہ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک آئی تھی, پھر جب عمران خان صاحب کی آئی تھی, تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ عدالتیں جو ہیں اس کی تحقیقات کریں, کوئی خود نوٹس لے. تو اس وقت انہوں نے نہیں لیا, اب ان کی اپنی آ گئی ہے. اب دیکھیں نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج عمران خان صاحب کی طرف سے صدر عارف الوی کو ایک خط لکھا گیا ہے. خط میرے پاس ہے, اور اس خط میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ میری گفتگو ریکارڈ کرتے رہے ہیں, تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے کیونکہ یہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو یقیناً باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ باتیں کچھ لوگوں کو کہی ہیں, اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو عمران خان صاحب کو ثبوت بھی سامنے لانا چاہیے, لیکن انہوں نے گیند جو ہے وہ عارف الوی صاحب کے کورٹ میں پھینک دیا. احسن اقبال صاحب, یہ عمران خان صاحب تقریباً وہی بات کر رہے ہیں جو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے جلسے جلوسوں میں کرتی تھی. خاص طور پہ نواز شریف صاحب جب باجوہ صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو عمران خان صاحب نے پیمرا کے ذریعے نواز شریف صاحب کی تقریروں پر پابندی لگوا دی تھی. پھر مجھے یاد ہے کہ تھانہ شیدرہ لاہور میں آپ سمیت مسلم لیگ نون کے 40 رہنما, جن میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر بھی شامل تھے, 124 کا بغاوت کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا کہ آپ نے باجوہ صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے. تو اب عمران خان بھی گستاخی کر رہے ہیں, تو اس معاملے میں تو اب آپ کا ایک پیج ہو گیا ہے, آپ کا اتفاق رائے ہو گیا, تو آپ عمران خان کے یہ مطالبے کی تائید نہیں کریں گے؟ وہ کیا شعر ہے نا کہ اس زود پشیمان ہے کیا کی میری قتل کے بعد کی میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ آئے, اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا. مقصد ہے کہ یہ باتیں جو ہیں آج خان صاحب کر رہے ہیں, کس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں؟ یہ تو دوسری طرف ہوتے تھے. یہ تو آج دیکھیں جب جنرل باجوہ صاحب کی بدخوئی کرتے ہیں تو آپ سب ہی میڈیا کے اوپر وہ سارے ان کے کلپس چلاتے ہیں کہ جس میں یہ ان کے قصیدے پڑھا کرتے تھے. کوئی اس میں شبہ ہے کہ جنرل باجوہ عمران خان کے محسن ہیں؟ یہ بات چودھری پرویز الہی جو عمران خان کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ جنرل باجوہ صاحب کی چھتری کے نیچے تو ان کی حکومت چلی ہے. اور خود عمران خان چھپاتے بھی نہیں تھے کہ میں ایجنسیوں کے ذریعے اپنے ممبر پورے کرتا تھا, اپنے اتحادیوں کو ٹھیک رکھتا تھا, ساری حکومت وہ چلاتی تھیں. آج یہ دوسری جو باتیں کر رہے ہیں صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو فارغ کرے, ان کو دوبارہ گھر سے ایک ڈولی میں بٹھا کے لائے اور وزارت عظمیٰ کے منصب پہ لا کے دوبارہ بٹھا دے. اصل بات یہ ہے کہ میں پھر میر صاحب کہوں گا, ہم ایک ایسے مقام پر آ گئے ہیں کہ ہم سب کو اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا ہے, سیاستدان بھی, عدالتیں بھی, اور اسٹیبلشمنٹ بھی. یہ ملک ایسے نہیں چل سکتا. ہمیں کم از کم اگلے 10 سال کے لیے ایک سٹیبل آرڈر, کم سے کم اگر 15 نہیں تو 10 سال کے لیے ایک معاشی استحکام اور سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے. لیکن یہ ملک پالیسیز کو ایک سمت میں لے کے جانا ہے جس پر اتفاق ہو. آئین کے مطابق چلانا ہم نے, وہ بنیاد وہی بنے گا نا. یہ ملک چل سکتا ہے آئینی کی بنیاد کے اوپر. آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ آئین کے کچھ آرٹیکلز کا حوالہ دیتے ہیں. مشتاق صاحب, یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. یہ جس جج صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے, جب 2019 میں پرویز مشرف کے خلاف جسٹس وقار سیٹھ نے ایک فیصلہ دیا تھا, تو یہی جج صاحب تھے, انہوں نے پرویز مشرف کو ریلیف دیا تھا. اور اس وقت باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب ایک پیج پہ تھے. عمران خان صاحب کی جو کابینہ کے وزیر ہیں انہوں نے جسٹس وقار سیٹھ کو کہا تھا یہ کوئی پاگل آدمی ہے, کوئی ذہنی مریض ہے. میں نے آپ سے سوال کچھ اور کرنا ہے. یہ پچھلے دنوں جب مشرف صاحب کا انتقال ہو گیا تو آپ نے سینٹ میں ان کے لیے دعا کرانے سے کیوں انکار کیا تھا؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, لیکن میں احسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ ہمیں ایک 10-15 سال کا ایک سٹیبل پیریڈ چاہیے, تو میں تو یہی کہوں گا احسن اقبال صاحب سے, میرے بڑے ہیں, میں بڑا احترام کرتا ہوں, کہ اب تو آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے, تو میں واعظ و نصیحت یہ میرے لیے چھوڑ دیں, تنقید بھی میرے لیے چھوڑ دیں, لیکن فیصلے اور اقدامات وہ آپ کریں.
اور جو آپ کوئی اچھے اقدام کریں گے جس سے اس ملک کو اس قوم کو فائدہ پہنچے تو مجھے یقین ہے کہ پبلک بھی اور پولیٹیکل اسپیکٹرم بھی آپ کا ساتھ دے گی. وہ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھے میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ کسی کے لیے کوئی دعا نہ کریں یا جنت اور دوزخ میرے ہاتھ میں ہے جو کہ میرے خلاف جو کہ پروپیگنڈا کیا ہے. نہ یہ میں نے کسی نسلی نقطہ نظر سے کہ میں ایک پشتون ہوں اور وہ ایک مہاجر ہیں. میری پارٹی جماعت اسلامی کی بنیاد ایک مہاجر نے رکھی. اس پارٹی کا جو دوسرا امیر تھا وہ میاں طفیل صاحب وہ بھی پنجاب کا مہاجر تھا. اس کا چوتھا امیر منور حسن صاحب وہ بھی ایک مہاجر تھا. تو میری تو پارٹی مہاجروں نے بنائی ہے اور مہاجر تو میرے دل کے ٹکڑے ہیں. اور مہاجر تو نسبت چونکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس سے تو ہماری ایمانی عقیدت ہے. یہ اس وجہ سے نہیں تھا, یہ اس وجہ سے تھا کہ پارلیمنٹ میں کسی کی یہ دعا کرنا یہ ایک اکرام ہے, ایک توقیر ہے, ایک آنر ہے, ایک احترام ہے. اور یہ اس شخص کے لیے کی جائے گی جو انڈسپیوٹڈ ہو اور جس کے قومی خدمات ہوں. پرویز مشرف نہ انڈسپیوٹڈ ہے اور نہ اس کے کوئی قومی خدمات ہیں. اس نے اس آئین کو پاؤں تلے روندا 2 دفعہ. اس نے اس پارلیمنٹ کو, جس پارلیمنٹ میں کھڑا تھا, اس کو تھالے لگا دیے. اس نے 60,000 دفعہ پاکستان کی سرزمین سے جہاز اڑے اور افغانستان پہ بمباری کی. 400 ڈرون حملے. اس نے قوم کے بچے اور بچیاں گوانٹانامو بے امریکہ کو فروخت کر دی. لال مسجد کا واقعہ خود آپ نے اس کی رپورٹنگ کی ہے. جوڈیشری کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ کسی صورت لیکن آپ دیکھیں نا, اور ایک عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف موجود ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا مشتاق صاحب کہ پرویز مشرف پاکستان کی تاریخ کا واحد ڈکٹیٹر ہے جس نے ججوں کو قید کیا. جی, تو انہی ججوں نے اس کو ریلیف بھی دیا. تو یہی تو مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ میں ابھی آپ نے احسن اقبال صاحب سے سوال پوچھا ہے. میں یہی کہتا ہوں اداروں سے بھی اور سیاسی جماعتوں سے بھی کہ وہ وصولی والا موقف نہ اپنائیں, اصولی والا موقف اپنائیں. کہ جب میں اپوزیشن میں ہوں گا تو میرا موقف کچھ اور ہوگا, میں حکومت میں آؤں گا میری پوزیشن بدل گئی تو میرا موقف کچھ اور ہوگا. ادارے بھی اور سیاسی جماعتیں بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اصولی اور پرنسپل سٹانس کے بجائے وہ وصولی کا موقف اپناتے ہیں. اسی وجہ سے مسائل کھڑے ہیں. تو عمران خان صاحب آج کل جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو بالکل اگر تحقیقات کہیں سے ہوتی ہے تو ضرور ہونی چاہیے, لیکن عمران خان صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جب سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں ایک فیصلہ دیا تھا تو آپ کی حکومت نے صدر عارف علوی کے ذریعے اس جج صاحب کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو کیوں بھیجا, جس میں پھر آپ ذلیل و خوار ہوئے. تو کیا عمران خان صاحب قوم کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے یہ جو ریفرنس تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ کس کے کہنے پہ دیا تھا؟ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی ہو گئی, اس طرح نہیں غلطی تسلیم کی جاتی. آپ بتائیں قوم کو کہ آپ کو یہ جنرل باجوہ نے کہا تھا اور آپ ان سے ڈکٹیشن لیتے تھے, آپ ان کے شریک جرم تھے. عمران خان صاحب ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج کل ارکان پارلیمنٹ پہ بہت تنقید ہوتی ہے, ہم بھی بڑی تنقید کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی کوئی پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے وہ اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ایک سینیٹر صاحبہ ہیں نسیمہ احسان, یہ پاکستان کے ایک وفد کے ساتھ اقوام متحدہ گئیں اور وہاں پہ انہوں نے جو تقریر کی وہ انہوں نے تقریر کی اردو میں. تو اردو کو بیرون ملک میں بہت کم لوگ اپنا ذریعہ اظہار بناتے ہیں. تو نسیمہ احسان صاحبہ نے جو یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی اس کا ایک چھوٹا سا میں کلپ آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں. آج یہاں آ کر آپ کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنا ایک بہت بڑا اعزاز اور خوشی کی بات ہے. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, پاکستان کی قومی آبی پالیسی 2018 کی پالیسی پاکستان میں پانی کے شعبے کے لیے رہنما اصول اور وسیع پالیسی سمت فراہم کرتی ہے. تو صرف آپ کو یہ بتانا یہ تھا کہ اگر کوئی پاکستانی یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اردو بولتا ہے تو اس سے ہم پاکستان میں بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو ترقی یافتہ اقوام ہیں ان کے رہنما جب یونائٹڈ نیشنز میں جاتے ہیں تو وہ اپنی قومی زبان میں وہاں پہ بات کرتے ہیں. تو یہ بات میں نے اس لیے بھی آج کی ہے کہ آج بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. احسن اقبال صاحب, آپ تو جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا آرٹیکل 251 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی, اور 2015 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے اور سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اردو میں لکھے جائیں.
لیکن سپریم کورٹ ہی نے اس کا کوئی احترام نہیں کیا. تو میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ اردو کو دفتری زبان بنا لیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. دیکھیں, بنیادی طور پہ دنیا کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جس قوم کا اظہار رائے دوسری زبان میں ہوگا اس کا تخلیقی عمل پورا نہیں ہوگا. اس کی سب سے پہلے بنیاد تو آپ ایجوکیشن سے لیں کہ اگر آپ کی سوچ کی زبان اور ہے اور اظہار کی زبان اور ہے تو آپ کا اظہار ہمیشہ سٹیپ ڈاؤن ہوگا. دنیا میں جاپان نے ترقی کی, کوریا نے کی, ملیشیا نے کی, ترکیوں نے کی, ہم سب سے آگے ہیں نا یہ قوم ہے, چین نے کی, ان سب نے اپنی زبان میں ترقی کی. اس کے بعد انگلش کو ایڈ کیا. یقیناً میں اس پہ خلاف نہیں ہوں کہ انگریزی زبان میں جو ہماری کمپٹنس ہے اس کو ہم رضائع کر دیں. آج اگر آپ امریکہ میں جائیں تو وہاں سارا جو تقریباً اسکول میں نظام تعلیم ہے وہ 2 زبانوں کے اوپر چل رہا ہے. وہ بچوں کو ایک ایڈیشنل زبان سکھا رہے ہیں. تو انگلش کو ایز اے فارن لینگویج ہمیں سیکھنا چاہیے, سکھانا چاہیے. لیکن اگر آپ انگلش کو بنیادی ذریعہ تعلیم بنائیں گے تو آپ کی 90% آبادی وہ ہے جو رٹے کے اوپر BAT بیٹ CAT کیٹ کر کے وہ نظام سے نکل تو جاتی ہے, لیکن وہ کانسیپچولی کبھی نالج کو انٹرنلائز نہیں کر سکتی. میں تو اس بات کا شدید حامی ہوں کہ جو بنیادی تعلیم ہے وہ آپ کی اپنی قومی زبان میں ہونی چاہیے. انگلش شوڈ بی ٹاٹ, اور جو صوبائی زبانیں ہیں ان کو بھی احترام دیں. بلکہ مادری زبان جو ہے اس میں بچے جلدی سیکھتے ہیں. صوبائی زبان کو بھی احترام دیں, اردو کے اندر بنیادی تعلیم رکھیں. اور میں نے تو جب کچھ دیر کے لیے وزیر تعلیم تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا اردش میڈیم کی ضرورت ہے, بالکل, کہ جس میں ہم اردو کو بھی لے کر آئیں اور انگلش کی دسترس کو بھی ضائع نہ کریں. جو ڈسکرپٹیو پارٹ ہے وہ بیشک اردو میں ہو تاکہ لوگ سمجھ سکیں, نومنکلیچر آپ انگلش کا رکھیں. اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ایک بات پیش نظر ہے کہ انگریزی ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ کی زبان نہیں ہے. یہ میں بڑا اس پہ پختہ یقین ہے کہ ہمارے ملک میں انگریزی ایلیٹ زبان کی منوپلی کی زبان ہے, رولنگ کلاس کی منوپلی کی زبان ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے زبان کا بیریئر توڑ دیا تو یہ عام آدمی ہمارے مقابلے میں آگے کھڑے ہو جائیں. اچھا مشتاق صاحب, یہ بلوچستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب سردار عطا اللہ مینگل بلوچستان کے چیف منسٹر تھے تو سب سے پہلے بلوچستان نے اردو کو صوبے کی دفتری زبان بنایا. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جب حکومت تھی پہلے مولانا مفتی محمود کی اور بعد میں اکرم درانی صاحب کی, تو انہوں نے بھی اردو کو نافذ کرنے کی کوشش کی. کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر اس کو اپنی سرکاری زبان بنائیں, لیکن نہ تو سپریم کورٹ اپنے فیصلے اردو میں لکھتی ہے اور نہ ہی وفاق اور سندھ اور پنجاب اس پہ عمل کرتا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور یہ احسن اقبال صاحب نے تو چین کی اور جاپان کی مثالیں دی ہیں. یہ تو بڑی واضح مثالیں ہیں اور بڑے ممالک ہیں. یورپ کے جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں جو آپ کے ایک ایک ضلع اور ایک ایک ڈویژن کے برابر ہیں, وہاں بھی ان کی اپنی زبان ہے, انگریزی نہیں ہے. تو انگریزی ترقی کے لیے لازم نہیں ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 251 1988 تک ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوا. پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, پھر ابھی چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ, لاہور ہائی کورٹ نے پرسوں کہا ہے. آپ کی خیبر پختونخوا اسمبلی کی ریزولوشن موجود ہیں, آپ کی بلوچستان اسمبلی کی ریزولوشن موجود ہیں. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم انگریزی کے خلاف ہیں. سرکاری زبان, عدالت کی زبان, تعلیم کی زبان وہ اردو ہوگی. انگریزی کو بے شک آپ پڑھائیں, انٹرنیشنل لینگویج ہے, ایز اے سبجیکٹ پڑھائیں. یقین کریں 6 ماہ میں اگر آپ انگریزی کو ایز اے سبجیکٹ پڑھائیں گے تو 6 ماہ میں لوگ اتنی استطاعت سیکھ لیں گے. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ اگر قانون جو ہے وہ لوگوں کو اردو میں سمجھ آ گیا, قانون بھی اگر اردو میں آ گیا, فیصلے بھی اگر اردو میں آ گئے, حکومت کے اقدامات بھی اگر اردو میں آ گئے تو عوام کو پتہ چلے گا, عوام کو اپنے حقوق کا پتہ چلے گا, عوام کو اپنے اختیار کا پتہ چلے گا. اور یہ اشرافیہ نہیں چاہتے. حکمران طبقہ چاہتا ہے کہ عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق سے بے خبر رہے. یہ اشرافیہ نہیں چاہتے. یہی بات ہے اصل میں. دیکھیے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. پچھلی حکومت میں ہم نے کوشش کی کہ جو سول سروس کا امتحان ہے اس کو بائی لنگول کر دیا جائے. یقین کریں کہ اتنی ریزسٹنس آئی ود ان دا سروس, جس میں کہ عام لوگ ہوتے ہیں. اور اب ہم پھر سول سروس اصلاحات کا پیکج لے رہے ہیں اور اس میں یہ سفارش کر رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ کم از کم سول سروسز کے امتحان کو آپ بائی لنگول کریں, انگریزی میں بھی دیں, لوگ اردو میں بھی دیں. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب اور ذاکر احمد خان صاحب. اور آخر میں نے یہ جو بات کی ہے یہ میں نے اس لیے کی ہے کہ بہت سے لوگ توہین عدالت کی بات کرتے ہیں, تو عام طور پہ عدالتیں جو ہیں وہ توہین عدالت میں سیاستدانوں کو, صحافیوں کو سزائیں دیتی ہیں. لیکن معزز جج صاحبان سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی غور کریں کہ آپ کی
اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب نے 2015 میں اپنے فیصلے کے آخر میں لکھا تھا کہ جو پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے، عوامی مفاد کے فیصلے، ان کا بھی اردو ترجمہ سپریم کورٹ کو جاری کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ یہ کام نہیں کر رہی اور سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کی خود خلاف ورزی کر رہی ہے، خود توہین کر رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔